अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अफजल कासी और आप देख रहे हैं इस्लाम एंड मेंटोर चैनल। नाजरीन, आज हम 5वें पारे का खुलासा आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें से चंद बातें पिछली पारे में हो गई थी। अब आज हम बात करेंगे कि निकाह की शराइत क्या है। तो सबसे पहला शर्त ईजाब और कबूल है, यानी कि कबूल करना और ईजाब करना। ये तो समझ में आ गया कि मौलवी साहब दूल्हा से कहे कि आपको कबूल है और दुल्हन से भी पूछा जाए, तो इसे ईजाब और कबूल कहते हैं। ये निकाह के लिए शर्त है। इसी तरह महर का तकर्रुर करना चाहिए और कुछ वक्त के लिए निकाह, जिसे मुतआ कहते हैं, ये हराम करार दे दिया गया है, ये जायज़ नहीं है और 2 गवाह होने चाहिए। ये 5वें पारे में इस पर बात की गई है। इसके बाद लोंडियों के साथ निकाह के बारे में बताया गया कि अगर आप के पास ताकत ना हो, आज़ाद औरतों से आप निकाह ना कर सके, तो लोंडियों के साथ आप निकाह कर सकते हैं उनके मालिक की इजाज़त से, लेकिन महर की तकर्रुरी लाजमी है। उसके साथ निकाह होगा, उसके बगैर नहीं होगा। लोंडियों के बारे में आजकल तो तस्वुर नहीं है, ये ख़त्म हो चुका है, लेकिन पिछले ज़माने में ये जायज़ था और उनके साथ निकाह भी किया जा सकता था। आगे आयत नंबर 29 में जान और माल की हिफाजत के बारे में बताया गया है कि हक तरीके से तिजारत की जाए और एक दूसरे की जान और माल की हिफाजत की जाए, एक दूसरे को कत्ल न किया जाए। और बताया गया कि एक मुसलमान को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। और ये भी बताया गया कि उनको इतना गुनाह मिलेगा कि जैसे कि और उनको जहन्नम में डाला जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। ज़ाहिरी अल्फाज तो आयत के ये है, लेकिन बिल-इत्तिफाक ये कहा जाता है कि इससे मुराद ये है कि हमेशा जहन्नम में नहीं रखा जाएगा मुसलमानों को, एक ना एक वक्त उनको निकाल कर वापस जन्नत में उनको दाखिला मिलेगा। लेकिन काफिरों को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम मिलेगा और वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे, खालिदून फीहा, हमेशा जहन्नम में रहेंगे। आगे आयत नंबर 34 में घर के निज़ाम और ज़ौजैन के इख्तिलाफ़ के बारे में बताया गया है। अगर मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ़ हो तो क्या किया जाए। तो बताया कि इस सिलसिले में घर का सरबराह मर्द को करार दे दिया गया, यानी अमीर मर्द है। इसका ये मतलब नहीं है कि अमीर मर्द को बना दिया गया तो उसके दिल में जो चाहे वो करे और औरतों के कोई हुकूक नहीं, ये सिर्फ एक निज़ाम चलाने के लिए मर्द को सरबराह बनाया गया है, औरत को उसके मातहत रखा गया। वरना अगर अमीर या सरबराह ना हो तो घर का निज़ाम नहीं चलेगा, हर शख्स अपनी मनमानी करेगा और ये भी नहीं पता चलेगा कि फ़ैसला किसका माना जाएगा। लेकिन अगर शोहर इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है और गलत इक़दामात करता है और औरत के हुकूक का ख्याल नहीं करता, तो ये इस्लाम की तालीमात नहीं है, इससे अपने आप को बचाना चाहिए। इसी तरह आगे बताया कि अगर इख्तिलाफ हो जाए मियाँ बीवी के दरमियान में तो क्या करना चाहिए। तो चंद मराहिल बताया गया है। सबसे पहला मरहला ये बताया गया है कि मर्द को चाहिए कि बीवी को समझाए कि ऐसी बातें ना करे, ऐसे इख्तिलाफात न करे। अगर वो समझती है तो ठीक, अगर नहीं समझती तो दूसरा मरहला ये है कि उनसे अपना बिस्तर अलग किया जाए, ये दूसरा हुक्म है। और अगर फिर भी वो नहीं समझती, बहुत ही ज़िद्दी है, अडदरम है, तो हल्की सी सरजनिश करनी चाहिए, ये मर्द को इजाज़त है। लेकिन ऐसे भी नहीं कि बात बात पे उनको मारा जाए, इससे इस्लाम को कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन बाज़ औरतें बहुत अडदरम और सख्त होती है, वो बग़ैर पिटाई के वो ठीक नहीं होती, तो इस्लाम ने उसकी भी हल्की सी गुंजाइश रखी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मर्द जो है बेड़िया बन जाए और हर छोटी मामूली बातों पे औरत को मारता रहे। सबसे पहले कहा कि उनको समझाए, और जो सही औरतें होती है वो समझाने से ही समझ जाती है, और जो ज़्यादा सख्त होती है अगर उनसे बिस्तर अलग किए जाए तो वो फ़ौरन समझ जाती है। और तीसरे दर्जे, बिल्कुल आखिरी दर्जे की जो औरतें हैं वो मार समझती, उसके बगैर ठीक नहीं होती, तो उनके लिए ये बताया गया। और फिर बताया गया कि अगर तब भी निभाना हो तो फिर एक सरबराह औरतों की तरफ से, यानी औरत के घर की तरफ से, और एक मर्द के घराने से मिलकर ये मसला हल करे। अगर फिर भी हल नहीं होता तो आपस में अलहदगी भी कर सकते हैं, इस्लाम ने इसकी भी इजाज़त दी है।
آگے معاشرے کے صحیح کردار کی وضاحت کی گئی ہے کہ معاشرے کی صحیح کردار کس طرح ہوتا ہے، آیات نمبر 36 سے لے کر 43 تک. تو اس میں بتایا گیا ہے دو چیزیں، ایک صحیح معاشرہ بتایا گیا ہے اور غلط معاشرہ بتایا گیا ہے. اب بتایا کہ کامیاب معاشرہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی ہو. یہ آیت نمبر 36 میں اس کی طرف اشارہ ہے. پھر کہا گیا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں یہ رعایت کون نہیں رکھتے، اس میں رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے، وہ خود پسندی، کہ ہر شخص اپنے آپ کو پسند کرے اور کہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں اور دوسروں کے حقوق ادا نہ کرے، تو اس وجہ سے یہ رکاوٹ بنتی ہے. تیسرا بتایا گیا اس کا علاج کیا ہے. خود پسندی کا علاج یہ ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان رائے کہ یہ زندگی معمولی زندگی ہے اور ہم نے مرنا ہے اور اس دنیا سے ہم نے جانا ہے، اور اپنے ظاہر اور باطن کی پاکیزگی کا خیال رکھے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت خود پسندی سے انسان کو نجات دے دیں گے. چوتھا مضمون اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ غلط معاشرے کا کردار بتایا گیا، آیت نمبر 44 سے لے کر 57 تک. اس میں بتایا گیا کہ یہود کا ایک غلط معاشرہ تھا، تو اس کے بارے میں بتایا کہ اس میں کیا کیا خرابیت تھی. تو اس کو سامنے رکھ کر ہم بھی کیا کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں کہ جو غلطیاں انہوں نے کی ہے ہم اپنے معاشرے سے ان غلطیوں کو نکالیں. تو سب سے پہلی چیز گمراہی کے لیے وسائل کا استعمال، کہ وہ وسائل استعمال کرتے تھے گمراہی کے لیے. تو آج کل بھی ہم دیکھیں ہمارے وسائل اکثر استعمال ہو رہا ہے گمراہی کی خاطر، یعنی کہ یہ سوشل میڈیا دیکھے، فیس بک دیکھے، واٹس ایپ دیکھے اور باقی جتنی چیزیں ہیں، اس کو اگر ہم صحیح استعمال کریں تو یہ بہت آگے ہمیں لے جا سکتی ہے، یہ ہماری صدقہ جاریہ بن سکتی ہے. ہم قبر میں ہوں گے لیکن ہمارے اس ویڈیو سے اور اس اچھی باتوں سے لوگ استفادہ کر رہے ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ ہم اس کو غلط گمراہی کے سلسلے میں استعمال کریں گے تو ہم قبر میں ہوں گے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے اور اس کا گناہ میں ملتا رہے گا. اس پہ میں باقاعدہ ویڈیو بنا چکا ہوں کہ سوشل میڈیا کا پازیٹیو یوز کس طرح کیا جائے اور اس میں گناہ کس طرح ہوتا ہے، وہ اس پہ میں نے بات کی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. دوسرا، اللہ کی آیات میں تحریف کرتے تھے. یہودی کیا کرتے تھے کہ کوئی امیر شخص آتا تھا تو اسے کہتے کہ تیرے لیے یہ حکم ہے، کوئی غریب آتا تو اس کے لیے کوئی الگ حکم بیان کرتے. اور قول اور فعل میں تضاد بیان کیا گیا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو تم خود اس پہ عمل نہیں کرتے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور دین میں اختراع، اپنی طرف سے نئی نئی باتیں انہوں نے ایجاد کی کہ یہ بھی ہمارا دین ہے، یہ بھی ہمارا دین ہے. جیسے کہ آج کل بعض لوگوں نے مختلف چیزوں کو دین سمجھ لیا ہے اور ان کو دین میں شامل کر لیا ہے، حالانکہ اس کا دین سے کوئی سروکار نہیں ہے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے. بہت ساری بدعات آج کل لوگوں نے ایجاد کی ہے جو پہلے زمانے میں نہیں تھی، اور پھر کہتے ہیں کہ بدعات تو نئی چیز کو کہتے ہیں، تو جہاز میں چلنا یہ بھی بدعت ہے، اس کو بھی چھوڑ دو، بجلی استعمال کرنا اس کو بھی چھوڑ دو، یہ بھی بدعت ہے. بھائی یہ ہم اس کو دین سمجھ کے استعمال تھوڑی کر رہے، ہم تھوڑی جہاز میں بیٹھ کر اس کو دین سمجھ رہے. بدعت کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ثابت نہ ہو اس کو آج کے زمانے میں دین میں شامل کیا جائے اور اس کے کرنے پر ثواب سمجھا جائے اور اس کو دین کا حصہ سمجھا جائے، تب اس کو بدعت کہتے ہیں. بہرحال آگے بتایا گیا کہ پاکی اور تقدس کے دعوے کیے یہودیوں نے کہ ہم پاک ہے اور ہم جو ہے تقدس ہے، عزت والے ہیں اور ہم اللہ کے زیادہ نزدیک ہے. تو یہ ان کے دعوے تھے، یہ بھی غلط معاشرے کی ایک مثال ہے. اور کفر کو ایمان پر انہوں نے ترجیح دی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے بھی اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چند روپیوں کے خاطر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ کی نعمتوں میں بخل، یہ بھی ایک غلط معاشرے کی مثال ہے جو آپ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 53 میں اس کی وضاحت کی ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی مال اور ملک کی اتنی زیادہ محبت میں لگ گئے ہیں کہ بخل پر اتر آئے کہ جو اپنی زندگی اپنے اہل و عیال پہ جو خرچ کرنا ہے وہ بھی ہم خرچ نہیں کر پاتے اور جمع کیے جا رہے، پتہ نہیں اس کا کیا حساب کریں گے، کیا ہوگا ہمارا. پھر آگے بتایا کہ غلط معاشرہ یہ کہ اہل ایمان سے حسد کرتے ہیں، کہ دوسرے بندے سے جلن، جیلیسی جس کو کہتی ہے. حسد کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے تو اس بندے کے دل میں یہ تمنا ہو کہ یہ اس بندے سے چھن جائے، مجھے چاہے ملے یا نہ ملے لیکن اس بندے سے چھن جائے. تو یہ غلط بات ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. حسد سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور
ایک ہوتا ہے غبطہ رشک, کہ کسی بندے کے پاس آپ نے نعمت دیکھ لی تو اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ نعمت اس کے پاس بھی رہے اور میرے پاس بھی آ جائے, یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو جائز ہے. لیکن یہ کہنا کہ اس سے چھن جائے میرے پاس آئے یا نہ آئے, اس سے حسد کہتے ہیں. اس کا علاج یہ بتایا کہ جس شخص سے آپ کو حسد محسوس ہو تو آپ کوشش کر لیں کہ اس کے لیے دعائیں کریں. اس کو اگر کوئی ترقی ملتی ہے تو اس پہ آپ مزید اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو مزید ترقی دے, اور اس کے لیے اعمال ہدیہ کرے, نوافل پڑھے اس کی خاطر. تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے دل سے وہ حسد نکال دیں گے. یہ علامات ایک ناکام معاشرے کی تھی جو مثال کے طور پہ اللہ پاک نے ہمارے لیے یہاں قرآن میں نازل فرمائے. اور جس معاشرے میں یہ علاماتیں ہوتی ہیں, یہ چیزیں ہوتی ہے, اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے, اور یہ جتنی باتیں ہم نے بیان کی, تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے اور بے یار و مددگار رہ جاتے ہیں ایسے لوگ. تو اللہ پاک ہمیں ایسے غلط معاشرے سے ہماری حفاظت فرمائے, اور جتنے بھی ہمارے معاشرے میں غلط کام ہو رہے ہیں اس کو روکنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور آگے جو مضمون ہے آیت نمبر 58 سے لے کر 135 تک قیام عدل کا بیان ہے. ریاست میں عدل کو کیسے قائم کیا جائے گا. اصلاحی قوانین کے بعد اب ریاست کی اصلاح کے قوانین کا ذکر کیا گیا ہے کہ ریاست میں کیسے قوانین ہو جائے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے. حکمران اور عوام کے تعلقات اور ذمہ داریاں اور ریاست کا قیام, یہ سب پر بات کی ہے. تو پہلا مضمون اس حصے میں یہ ہے کہ حکمران اور عوام طبقے کی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں آیت نمبر 58 سے لے کر 70 تک. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. تو اس سے لے کر آخر تک بتایا گیا ہے کہ حکمران اقداروں کو ان کا حق پہنچائے, کہ اگر حکمران کے پاس کوئی چیز ہے تو وہ اس کے حق جو حقدار ہے ان کو پہنچائے, اپنی مرضی سے اس میں اختیار نہ چلائے. آگے عوام قانون انصاف اور قانون الہی کی اطاعت کرے. عوام کو بھی یہ بتایا گیا ہے کہ انصاف کے ساتھ جو قانون قرآن اور شریعت کے مطابق ہے اس کا آپ نے اہتمام کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ بغاوت پہ اتر آئے. تو اسی سے معاشرہ بنتا ہے. اگر عوام حکومت کے ساتھ تعاون کرے گی اور حکومت عوام کو اس کے حقوق دیں گی تو امن, چین اور سکون کی زندگی گزرے گی. بعض لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ طاغوتی جو لشکر ہے اس کی اتباع کرتے ہیں اور اسی نظام کو بہتر سمجھتے ہیں, جس کی وجہ سے خرابیاں ہمارے سامنے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی خرابیاں ہماری نظام میں ہیں. وہ اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے نظام کو چھوڑ کے غیروں کے نظام کو آئیڈیل سمجھ لیا, ہم اسی کو پیروی کرنا چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں آپ حضرات کے سامنے ہیں. آگے بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے نتائج. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اس کو کیا ملے گا کہ وہی انعام یافتہ لوگ ہوں گے اور نجات وہی پائیں گے. آیت نمبر 71 تا 104 جہاد کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں کہ قیام عدل کے لیے جہاد لازمی ہے. اور جہاد کے مقاصد کیا ہے. نمبر 1, اللہ تعالیٰ کے دین اور قانون کی اشاعت کی جائے. آیت نمبر 75 اور 76 میں اس کی طرف اشارہ ہے. اور کمزور طبقوں کی مدد اور اعانت یہ کی جائے. یہ جہاد کی مقصد ہے. اب مجاہدانہ کردار کیا ہے. کسی مجاہد کا کردار کس طرح ہوتا ہے. موت کا ڈر دل سے نکال دیا جائے. یہ مجاہدانہ کردار میں پہلی شرط ہے. منافقت اور دوغلے پن اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں, پرہیز کیا جائے. کیونکہ جو مجاہد ہوگا وہ نڈر ہوگا, وہ جو بات ہوگی حق بات وہ سامنے ہی کہے گا, دوغلی پالیسی وہ نہیں اپنائے گا. اللہ اور اللہ کے رسول اور جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی اطاعت لازمی کرے گا. یہ مجاہدانہ کردار میں سے. اور مجاہدین کی تعداد بڑھانے کی کوشش کرے گا. قانون صلح اور جنگ. صلح اور جنگ کے کیا قانون ہوں گے. جہاد کے حوالے سے کفار کی 4 قسمیں بیان کی گئی ہے. ایک ہوتا ہے معاہد, جن سے براہ راست معاہدہ ہوا ہو. اور دوسرا ہے معاہد کا معاہد, جن کا پہلے فریق سے معاہدہ ہوا ہو. نمبر 3, عاجز, جو لڑنے سے عاجز ہو, یعنی جو لوگ لڑ نہیں سکتے. چوتھے نمبر پہ ہے محارب, جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہا ہو. تو پہلے 3 سے صلح کی اجازت ہے اور آخری سے جنگ کے حکم ہے. جو محارب ہے, جو لڑنے والا ہے, اس سے جنگ ہوگی. اور آگے بتایا جہاد اور مسلمان. جہاد کے حوالے سے مسلمانوں کی 4 قسمیں بتائی. نمبر 1,
کہ ایسے مسلمان جو عملی طور پر شریک نہیں ہوتے اس میں جہاد میں لیکن ذہنی طور پہ تیار ہوتے. نمبر 2 جو عملی طور پہ شریک ہو رہے جیسے کہ مجاہد اور پہلی قسم کو ہم قائد کہہ سکتے یعنی بیٹھنے والے. نمبر 3 معذور جو عذر کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکتے. نمبر 4 مداہن جو کفار کا حمایتی ہو جو کفار کی حمایت کرتا ہو. تو ان تینوں میں سے جو پہلی 3 قسمیں ہیں یہ اجر کے مستحق ہے اگرچہ اس میں سے جو لڑنے والے ہیں وہ قائدین سے زیادہ بہتر ہے اور جبکہ آخری قسم میں مداہن وہ عذاب کا مستحق ہے جو کفار کا حمایتی ہو. کیونکہ جہاد کی بحث چل رہی تھی اسی وجہ سے آیت نمبر 101 سے 104 تک صلاۃ الخوف یعنی میدان جہاد میں کس طرح نماز پڑھیں گے اس کے احکامات بتائیں اور اس نماز کی اہمیت ہمیں بتائی کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ میدان جنگ میں بھی اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا. آج اللہ معاف کرے کہ معمولی باتوں پہ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت ہی بدبختی اور بہت ہی گمراہی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے نظام عدل کے بارے میں بتایا آیت نمبر 105 سے لے کر 126 تک. تو اس میں انا انزلنا الیک الکتاب بالحق یہاں سے یہ قانون الہی کے فوائد بتائے کہ اگر ہم قانون الہی کو اپنائیں گے تو اس کے فائدے کیا ہوں گے. سب سے پہلا فائدہ یہ کہ بدعنوان اور مجرم کی حمایت اور طرفداری کا راستہ بند ہوگا اگر ہم قانون الہی کو اپنائیں گے. نمبر 2 اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے وہ مضبوط ہوگا وہ اسٹرانگ ہوگا وہ بانڈنگ بہت ہی اچھی ہو جائے گی جس سے گناہ انسان خود بخود چھوڑ دے گا. نمبر 3 بندے میں اخلاص آ جائے گی کہ وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے گا. اور نمبر 4 بندہ کو معاشرے میں عزت حاصل ہوگی. جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرنے لگ جاتے ہیں. اور جو شخص قانون الہی سے روگردانی کرے گا تو اس کے لیے کیا ہے عذابات ہے وہ بتائے گئے کہ منہ موڑنے والے شخص پر شیطان اور اس کے کارندوں کے یہ علاکار بنتے جائیں گے. وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوگا کہ میں مخلص ہوں میں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں لیکن وہ اصل میں جو شیطان ہوگا اور اس کے جو چیلے ہوں گے اس کے لیے وہ کام کر رہا ہوگا جس کو پتہ بھی نہیں ہوگا. اسی وجہ سے ہمارے استاد مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ فرماتے تھے کہ کچھ پتہ نہیں کہ کون سی ڈور کس کے ہاتھ میں ہے تو بہت ہی احتیاط سے آپ نے قدم اٹھانا ہے. اور کڑے مخلص لوگ بک جاتے ہیں لیکن انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ بک چکے ہیں. تو ہر کام شروع کرنے سے پہلے اپنے بڑوں سے مشورہ کرنا چاہیے اور اپنے اللہ اور اپنے رسول کے احکامات کو سامنے رکھ کر اس پہ عمل کرنا چاہیے. آگے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے بجائے باطل خداؤں کی پرستش اور پوجا شروع ہو جاتی ہے. جب قانون الہی کو ہم چھوڑ دیں گے تو یہ ہوگا. اور عمل اور کردار کے بجائے محض امیدوں اور آرزوؤں کی زندگی بنے گی. جیسے یہودی عمل نہیں کرتے تھے اور پھر بھی کہتے تھے ہم اللہ کے بہت ہی پسندیدہ لوگ ہیں. چوتھا مضمون تتمہ نظام عدل کے بارے میں یعنی نظام عدل کو کس طرح مکمل کیا جائے گا اس کے بارے میں 127 سے لے کر 136 تک اس کا بیان ہے. اس میں یتیم بچیوں سے نکاح کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اختلاف زوجین میں بیویوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اگر تمہارا اختلاف ہو تو بیویوں کو چاہیے کہ وہ کچھ لچک دکھائے. آیت نمبر 138 میں اس کی طرف اشارہ ہے. پھر کہا کہ اگر کوئی شخص کی بیویاں زیادہ ہو تو اسے چاہیے کہ عدل قائم رکھے اور ہر ایک کے حقوق ادا کرے. یہ نہ ہو کہ ایک کو زیادہ حقوق دے رہے دوسرے کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں. دلی محبت وہ کچھ اور ہے اس پہ انسان کا اختیار نہیں ہے لیکن حقوق جو قرآن اور حدیث میں بتائے گئے ہیں وہ تمام زوجین کو جتنے بھی ازواج ہیں ان کو ایکول برابر دینے چاہیے. اسی طرح اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو تو وہ جدا بھی ہو سکتے ہیں. اور آگے بتایا کہ مسلمان ہر حال میں انصاف کی پاسداری اور حق کی گواہی دے اگرچہ وہ اپنی ذات والدین اور اقارب کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اس سلسلے میں کسی کا لحاظ نہ کیا جائے. یہ آیت نمبر 135 میں اس طرح بتایا گیا. اب اس میں 2 واقعات کا بھی ذکر ہے کہ ایک منافق تھا وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس کا کسی یہودی کے ساتھ کچھ جھگڑا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا
تب اس منافق نے اس یہودی سے کہا کہ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، ہم چلتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ وہ کیا فیصلہ کرتے تھے۔ اس منافق کا یہ خیال تھا کہ حضرت عمر چونکہ یہودیوں کے خلاف بہت شدید ہے، اس وجہ سے ہم اس کے سامنے فیصلہ رکھیں گے تو وہ میرے حق میں فیصلہ کرے گا۔ جب وہ گئے اور یہودیوں نے ان سے کہا کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا، پھر بھی یہ نہیں مان رہا، اس وجہ سے ہم آپ کے پاس آئے، تو حضرت عمر نے کہا آپ ٹھہر جائیں، میں آتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے گھر سے تلوار لا کر اس منافق کا سر ہی قلم کر دیا۔ اور یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے تو اسی کو ہم نے ماننا ہے، اس کے مقابلے میں یہ اپنی دلائل دینا کہ میری رائے یہ ہے کہ میرے سمجھ میں یہ آتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد آج نئے نئے مسئلے اٹھا کر کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، یعنی کہ جتنے علماء و صلحاء گزر چکے ہیں وہ ایک طرف اور آپ کی رائے ایک طرف، آپ ان سب کو پیچھے جوڑ کے ان سب سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ تو آج کل جدید فتنے آ چکے ہیں، اس وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی طرح ایک اور یہودی اور منافق کے ایک مسئلہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس منافق نے بہت ہی چالاکی سے چر زبانی سے باتیں کی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ فیصلہ ان کے حق میں کرنے کا ارادہ بنا، جس پہ اللہ پاک نے آیاتیں نازل فرمائی کہ اس طرح آپ نہ کریں۔ تو یہ 5ویں پارے کا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ الدال علی الخیر کفاعلہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ وہ نیکی کرنے والا ہے۔ تو یہ معلومات آپ آگے شیئر کریں تاکہ آپ کبھی نیکی میں حصہ ہو۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔